अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम थर्ड क्लास उर्दू एपी की जो बुक है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आप क्या करें, अपनी टेक्स्ट बुक जो भी है आपके पास वो लेकर बैठें और पिन टू पिन मैं जो जो आपको पढ़ा रही हूँ वो अपने पेंसिल वगैरह लेके उसको टिक करते हुए आप उसको कंप्लीट कर लें। तो आज हम एपी थर्ड जितने भी हैं इसमें टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे और बहुत ही सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं। आपको इतना ज़्यादातर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल से टॉपिक्स हैं और ग्रामर जो भी रिलेटेड है वो बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट लेसन ये आ जाता है कि पहले भी देखो, पहले हर एक टेक्स्ट बुक में भी देखो आपको फर्स्ट लेसन आके नज़म रहता, क्या रहता, फर्स्ट लेसन आके आपका नज़म रहता। और उसके बाद आके आपको नज़म ही क्यों रहता बोले तो, हमद नज़म ऐसे क्यों रहता बोले तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, पहले नज़म दिए जाते हैं जिसके ज़रिए से बच्चा क्या करता है, अट्रैक्ट होता है और इंटरेस्ट से पढ़ता है। तो फर्स्ट हमारा जो नज़म है इसके अंदर यहाँ पे इंडेक्स भी देख लीजिए आप, पूरे लेसन्स आके इसमें 9 लेसन्स हैं। तो पहला आके हमद है यानी कि आमादगी का है, यानी कि हमद यानी कि अल्लाह की तारीफ़ में बयान की गई नज़्म को कहते हैं हमद। तो यहाँ पे अल्लाह की तारीफ़ हो रही है, हम जो भी काम करें अल्लाह की तारीफ़ से शुरू करते हैं। तो ऐ दो जहां के वाली ऐ गुलशनों के माली, आप ये नज़म सुने होंगे। तो ये बच्चों के लिए ख़ास कर पहली क्लास यानी कि जो पहला सबक के अंदर रखा जाता है। क्यों बोले तो उनको आदत डालना है कि हम हमारा हर एक काम में भी अल्लाह की याद के साथ शुरू करना, बल्कि और साथ में इनको इंटरेस्ट भी आता। यहाँ पे देखो आपको याद रखने की चीज़ क्या है बोले तो, ये हमद यानी कि थर्ड क्लास हमद लिखने वाले कौन हैं बोले तो हफ़ीज़ जालंधरी हैं, जो एक शायर है हफ़ीज़ जालंधरी, इनका नाम आप याद रख लीजिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया गया है हमद किसको कहते हैं। इस नज़म में अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है तो ऐसी नज़म को हमद कहते हैं। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। तो थोड़े बहुत यहाँ पे मीनिंग्स भी आप देख लें, मीनिंग्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमद के मानी क्या है, खुदा की तारीफ़ में कही गई नज़म। वाली के मानी क्या है, मालिक। गुलशन के मानी क्या है, बाग। हिकमत के मानी क्या है, अक्ल तदबीर। सरसब्ज़ के मानी क्या है, हरा भरा। फैज़ का मानी क्या है, फ़ायदा भलाई, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। फैज़ का मानी क्या है, फ़ायदा भलाई। शय चीज़, करम मेहरबानी। खालिक पैदा करने वाला। खुदाया ए खुदा। ए खुदा बोल के हम लोग अल्लाह से मैं से बात करते ना, दुआ मांगते ना, ए खुदा खालिक। तो इसमें इसका खुलासा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लफ्ज़ियात आप देख सकते हैं, ये बहुत छोटे छोटे हैं, ये हम लोगों को नहीं आते। इतना छोटे छोटे हम लोगों को ग्रामर पॉइंट्स नहीं आते, फिर भी हम एक एक करके देख लेंगे। यहाँ पे अक्लमंद शहज़ादे की एक कहानी बताई गई है जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए इस माह की कहानी के तौर पे यहाँ पे बताया गया है। तो इसको आप ऐसा याद रखें, इसमें पूछता नहीं पूछता मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन आप याद रखें अक्लमंद शहज़ादा लिखने वाले कौन हैं बोले तो माखूज़ हिकायत गुलिस्तान सआदी, मुतरजिम नज़र ज़ैदी हैं। तो जो भी यहाँ पे नज़्म है, यहाँ पे कुछ खुलासा लिखे हुए हैं या एक स्टोरी लिखे हुए हैं, तो उनके कौन लिखे हुए हैं, मुसन्निफ़, शायर या शायरा, उनके बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर से एक पैराग्राफ दे के या एक लेसन दे कि नीचे कुछ नाम लिख रहा बोले तो देता है बोले तो कंपलसरी हम उसको याद रखना पड़ता। याद रखिए एक एडिशन अगरचे पूछ लिया तो ऐसा, ओके। ये नहीं ये याद करना नहीं, बल्कि ऐसा नहीं है। आपको नाम जो भी है नीचे जो शायर का नाम, मुसन्निफ़ का नाम याद रखिए, अगर पूछ लिया तो क्या भी नहीं कर सकते फिर। तो यहाँ पे देखो थर्ड क्लास की बुक के अंदर आपको नात है। नात आके हम लोगों को नात के मानी ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, ऐसी नज़म जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, तो उस नज़म को हम लोग क्या कहते हैं, नात कहते हैं। तो प्यारा प्यारा नाम नबी का, सबसे अच्छा नाम नबी का, ये आपको तरन्नुम के साथ बच्चों को पढ़ाना है। ऐसा नहीं पढ़ना है बल्कि तरन्नुम के साथ पढ़ाना है, जिससे बच्चे लुत्फ़ अंदोज़ होते। तो ये लिखने वाले कौन है, यावर अज़ीम है। याद रखिए थर्ड क्लास यानी तीसरी जमात यानी कि उर्दू गुंचा 3 और यानी तीसरी जमात के नात लिखने वाले कौन हैं बोले तो यावर अज़ीम हैं। बोलते ना यारो नात पढ़ो बोल के बोलते, ऐसे याद रखो आप, यारो नात पढ़ो।
تو اس کے بعد دوسرا لیسن ہے ہمارا دانش مندی ہے. اس کے بعد دیکھیے اس کے نیچے آپ کو اس میں دانش مندی کس میں آپ کو یہ کیا بولتے طوطے کی دانش مندی کے بارے میں دیا گیا ہے. طوطا یہاں پہ قیدی ہے اور طوطے کا جو پالنے والا رہتا نا وہ آ کے کہیں کام کے لیے باہر جاتا ہے تو طوطا اس سے کچھ کہتا ہے. میرے وہاں پہ طوطے رہتے نا, ہم کچھ فریاد میری کچھ سناؤ بول کے. وہاں پہ طوطوں کو جا کے یہ کاروبار جو شخص ہے یعنی کہ جو اس کا اونر بولتے نا, وہ جا کے طوطوں کے ایسا طوطا آپ کا ایسا بولا ہے بول کے طوطوں کو بولتے ہی ایک طوطا کیا ہو جاتا, نیچے گر جاتا. تو وہ دیکھ کے بہت غمگین ہو کے وہ گھر کو مطلب گھر واپس ہوتا. گھر واپس ہونے کے بعد گھر میں جو طوطا رہتا وہ پوچھتا کہ میرے دوست کا حال کیا تھا بول کے. تو یہاں پہ یہ جو اونر ہے اس کو جو پالنے والا تھا وہ بولتا سوداگر, میں تمہارا حال سناتے ہی وہاں پہ ایک طوطا تھا وہ نیچے گر گیا بولتا. اب گھر کے اندر جو طوطا ہے جو پالتو طوطا ہے وہ سن کر کیا ہو جاتا ہے, وہ بھی بے ہوش ہو کے پھڑ پھڑا کے مطلب مر گئے جیسا ایکٹ کرتا ہو. تو ایسا ایکٹ کرے جب کیا ہوتا بولے تو ارے مر گیا بول کے کیا کرتا, نکال کے پھینک دیتا, مطلب باہر رکھ دیتا. تو وہ خوشی خوشی اڑ کے چلے جاتا اور ڈالی پہ بیٹھ کے یہ سارا ماجرا بولتا کہ میرے دوست مجھے ایسا ہنٹ دیے ہیں جانے کے لیے, مطلب اڑ جانے کے لیے بول کے. تو ایسا اس کے اندر سٹوری ہے, یہ بہت چھوٹی سی سٹوری ہے اور بہت ہی بہترین ہے. اور تو یہ دانش مند جو لیسن ہے اس کے لکھنے والے کے نام آپ یاد رکھیں. دانش مندی جو لکھنے والے کون ہیں, دیکھو یہاں پہ حکایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ. تو حکایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں یہ. تو یہاں پہ میننگ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یاد رکھیے. سوداگر کے معنی کیا ہے, بیوپاری تاجر. تجارت کے معنی کیا ہے, کاروبار. غرض کی معنی کیا ہے, مقصد. ہر ایک کام کا ایک مقصد ہونا چاہیے, ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہونا چاہیے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک مقصد سے پیدا کیا. ہم لوگ کتابیں یعنی کہ ہم لوگ جیسے کہ میں آپ پڑھا رہی ہوں آپ کو, میرا بھی ایک مقصد ہے کہ آپ تک اچھے سے اچھا مواد آپ تک پہنچ سکے. آپ کے پاس ٹیکسٹ بکس نہ ملے تو بھی اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ فائدہ اٹھا سکیں اور ایگزام میں اچھے مارکس لا سکیں. اور آپ کو اور ہم سب کو بھی, جتنے بھی ایسپیرنٹس ہیں وہ جتنے بھی کوشش کریں محنت کر رہے ہیں ان سب کو بھی یہ مواد پہنچے اور وہ بھی ایک اچھے قابل اساتذہ اکرام بنے بول کے. تو غرض کے معنی کیا ہے, مقصد. برداشت کرنا یعنی کہ ضبط کرنا, یاد رکھیے. تقسیم کرنے کا مطلب ہے بانٹنا. ترکیب کا مطلب ہے منصوبہ. میرے دماغ میں ترکیب سوچی, میرے دماغ میں ترکیب آیا, میں ایک منصوبہ بنائی, ایسا. تو اس کے بعد دیکھیے آپ یہاں پہ گرامر پوائنٹس کے اندر یہاں پہ ایک نظم دی گئی ہے پتنگے کے بارے میں ہے. تو پتنگا یہ جو نظم ہے اس کو لکھنے والے کون ہیں, سید شکیل احمد شکیل کڑپوئی ہیں. تو یہاں پہ سید شکیل احمد شکیل کڑپوئی بول کے ہے نا, تو یہ کڑپوئی کیا ہے بولے تو صفت نسبتی ہے, یعنی کہ جس جگہ سے وہ تعلق رکھتے ہیں تو اس کو ہم لوگ نسبتی کے نام سے یاد کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم کو کیا بولتے ہیں, حیدرآبادی. اور چتور سے تعلق رکھتے ہیں تو چتوری, مطلب ایسا کہاں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو جوڑ کے دیا جاتا ہے نام. تو ایسا سید شکیل احمد شکیل کڑپوئی. تو ہم لوگ کیا سمجھتے, اچھا تو سید شکیل احمد شکیل حضرت جو تھے بڑے لوگ ہیں بزرگ, تو انہوں آ کے کڑپے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں ایسا. تو یہاں پہ پتنگا یعنی کہ تھرڈ کلاس کے اندر جو پتنگا نظم ہے, یاد رکھو پتنگا آ کے لیسن نہیں ہے, ایک نظم ہے جو سید شکیل احمد شکیل کڑپوئی کا لکھا ہوا ہے, انہوں نے لکھے ہیں. اوکے, بڑے لوگ ہیں نا ان کو عزت دینی چاہیے. تو ہم لوگ بولتے وقت ذرا محترمہ حضرات بول کے استعمال کریں. سمجھدار خرگوش ہے, یہاں پہ سمجھدار خرگوش کا آپ لیسن پڑھے ہوں گے نا. تو یہاں پہ کیا ہوتا بولے تو یہ شیر کو کس طرح سے وہ مطلب مارتے, یعنی کہ کیا بولتے ہیں اس کو, جنگل میں بہت سارے جانور رہتے ہیں, ایک ایک کی باری ہوتی کہ ایک دن ایک شیر ایک کو کھاتا رہتا. اب ایک دن باری آتی کہ یہ جو کیا بولتے ہیں ریبٹ ہے نا, خرگوش بولتے, اس کی باری آتی شیر کے پاس جانے کی یا لائن کے پاس جانے کی. تو کیا ہوتا بولے تو تھوڑا لیٹ جاتا, ان بہت ہوشیار رہتا, لیٹ جا کے بولتا کہ کچھ ایسا قصہ سنا کے کیا کرتا بولے تو, وہاں پہ ایک دیکھو
مجھے جلد سے جلد ان کے پاس پہنچنا ہے، وہ آپ سے بھی نہیں ڈرتا، اس نے آپ کو مقابلے کے لیے للکارا ہے کہ اگر ہمت ہو تو میرا مقابلہ کرو۔ وہ کہتا تھا کہ جو جیت جائے گا وہی اس جنگل کا بادشاہ ہوگا۔ خرگوش کی زبانی یہ باتیں سن کر شیر کا غصہ بڑھ گیا اور خرگوش کے ساتھ کنویں تک پہنچا۔ کنویں میں اپنے سائے کو دیکھ کر زور زور سے دھاڑنے لگا۔ تو یہاں پہ شیر کو کیا کر رہا بولے تو بہت غصہ دلا کے اس کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کنویں کے اندر اس کا شکل دکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں اندر کوئی ہے، اگر چلو اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے، بلکہ کیا کرتا وہ زور سے کیا کرتا کنویں میں کودتا تو کنویں میں ڈوب کے مر جاتا۔ تو جب سے کیا ہوتے جنگل کے سارے جانور کیا ہوتے اللہ کا شکر ادا کرتے اور خرگوش کا شکر ادا کرتے ہوئے اور سب لوگ خوشی سے رہتے۔ تو ایسا ہے لیسن کے اندر، تو یہ لیسنس پورے آپ کو پڑھ لینا ہے، اوکے، اس چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں سے کوشچنس نہیں آتے۔ تو تھرڈ لیسن ہے ہمارا چڑیا بول کے ہے۔ تو چڑیا کیا ہے بولے تو نظم ہے، یاد رکھیے نظم ہے، چڑیا نظم ہے۔ تو چڑیا نظم کے لکھنے والے کوئی ہیں کیا؟ تو چڑیا کے بارے میں یہاں پہ تعریف کی گئی ہے، چڑیا کے بارے میں، اور اس کے خلاصہ بھی یہاں پہ دیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ہم لوگ کو لکھنے والوں کا نام نہیں ہے، پھر بھی ہم لوگ اس کے معنی دیکھ لیں گے۔ ننھی منی کے معنی ہے چھوٹی اور معصوم۔ قدرت کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی طاقت اور فطرت۔ شان کے معنی کیا ہے؟ عظمت۔ تنکا کے معنی کیا ہے؟ سوکھی گھاس کا ٹکڑا۔ اور اس کے بعد مسرت کے معنی کیا ہے؟ خوشی۔ انڈا سینا کا مطلب ہے انڈوں پر بیٹھ کر گرمی پہنچانا۔ ممتا کے معنی کیا ہے؟ ماں کی محبت۔ کاریگر کا معنی کیا ہے؟ ہنرمند۔ تو یہ ہو گئے آپ کے میننگس۔ تو اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ نیچے آپ کو کچھ، یہ پورے آپ کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہیں، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، اور ایگزام پوائنٹ آف ویو میں یہ چیزیں نہیں آتے۔ تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ یہاں پہ 3 حرفی کے لفظ ہیں، وہ بھی چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، آپ آسان سے اس کو آرام سے بھی لکھ لے سکتے ہیں اس کو۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ، تو ہم آواز الفاظ، یعنی کہ آپ کو ہم آواز کے مطلب یہ ہے کہ آپ جب اس کو پروننس کرتے نا، جیسے کہ جان، شان، آن، بان، تو پروننس کرتے وقت آپ کو ایک ہی آواز کا نکلتا، ایک لفظ کیسا نکلتا؟ فار ایگزامپل دیکھو گرمی، گرمی کا اور ایک ہم الفاظ لفظ بولو گرمی، اور ایک یاد نہیں آ رہا، گرمی یا جاتی، آتی، جائیں، آئیں، تو نام، عام، تو ایسا کیا ہے بولے تو آپ کو ہم آواز الفاظ بول کے اس کو یاد کرتے، اوکے۔ تو یہاں پہ دیکھو آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اس میں اتنا زیادہ تر آپ کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے، آگے بڑھ جانا ہے کہ اس میں کون سے امپورٹنٹ ہے اس کو ہم سلیکٹ کر لینا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے آپ، تو اس میں چڑیا کے بارے میں شکل دے کے بچوں کو شکل ڈالو بول کے بولا۔ تو 3rd کلاس کے بچوں کو کیا ہوتا، ڈرائنگ کرنے کا بہت شوق ہوتا، تو بچوں کو یہ بہت ہی یوزفل ہوتا، بچوں کی ڈرائنگ سکلز اور موٹر سکلز ان کے ڈیولپ ہوتے۔ موٹر سکلز مانے کہ جو موٹر سکلز نہیں بولتے، فائن موٹر سکلز بولتے نا، یعنی کہ جو اپنی انگلیوں سے ڈالتے نا، اس میں ان کو بہت ہی مطلب پریکٹس ہوتی، ان کی مشق ہوتی۔ تو زبان شناسی دیکھیں، زبان شناسی کے اندر آپ کو گرامر آتا، تو گرامر کے اندر آپ کو زبر، زیر، پیش کے بارے میں دیا گیا ہے۔ تو زبر، زیر، پیش، یعنی کہ آپ اس کو کہاں کہاں یوز کرتے۔ زبر دیکھو اوپر کا ہے، یہ چھوٹا سا ہے، یہ جو اوپر ہے دیکھو، رب، دس، بس، سب، نل۔ تو زیر کیا ہے بولو، ورڈ جو چھوٹا نیچے لگا ہوا ہے، دیکھو یہاں پہ نیچے دیکھو، دل، اگر وہاں پہ دال لام ہے تو دل آتا، اگر اس کو آپ دال کے نیچے لگاتے ہیں چھوٹا الف تو اس کو بولتے ہیں دل، دل، اس، دن، ایسا۔ پیش بولے تو کیا ہے، دم، دال کے اوپر آپ کو زبر لگے تو دا آتا، زیر لگے تو دی آتا، اگر پیش لگے تو دو آتا، دم، چپ، چن، سر، جز، ایسا، اوکے۔ تو آپ یہاں پہ بھی استعمال کریں۔ جسم کیا آتا، جیم کے نیچے زیر آتا، مٹھی، مٹھی آ کر میم کے اوپر پیش آتا، مٹی، مٹی کے نیچے میم کے نیچے زیر آتا۔ تو ایسا آپ یہ پورا کر سکتے۔ دور، دال کے اوپر زبر آتا، جوتا، جیم کے اوپر پیش آتا، اوکے۔ جل، جل کے اوپر کیا آتا، زبر آتا۔ اگر، اگر کا تو الف کے اوپر زبر آتا۔ نور، نون کے اوپر پیش آتا۔ نگاہ، نگاہ یعنی کہ نون کے نیچے زیر آتا۔ گل، گاف کے اوپر کیا آتا، پیش آتا، یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ ہاں دیکھو
رنگوں کے لحاظ سے نام لکھیے اور ناموں کو اعراب لگائیے. سفید، سرخ. تو سرخ ہے تو کیا آتا ہے یہاں پہ؟ سین کے اوپر پیش آتا. سیاہ، سیاہ ہے کہ تو سین کے نیچے زیر آتا. اور اس کو کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ پیلا. پیلا بولے تو کیا بولتے؟ پے کے نیچے زیر آتا. یہاں پہ دیکھو سبز، سبز بولے تو سین کے اوپر زبر آتا. اس میں ٹائپنگ کا سیدھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی کوشش کر رہا ہوں میں اس میں آپ کو لکھنے کی. آپ اس میں پھل وغیرہ جتنے بھی نام ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے نیچے زبر اور زیر آپ پیش کیا استعمال کریں. بہت ہی چھوٹا سا ہے. دو چڑیا کی کہانی یہاں پہ موجود ہے، تو اس میں سے جیسا آپ بچوں کے لیے لطف اندوز کے لیے رکھا گیا ہے یہ. تو ننھی منی چڑیا، یہ نظم ہے. یہ کون لکھتے ہیں؟ نسیم الدین فریز لکھتے ہیں. تو اس کو آپ ایزی سے یاد رکھ سکتے. دیکھو ننھی منی چڑیا، ننھی نون ہے، نسیم نون ہے، تو آپ ایزی سے اس کو یاد رکھیں گے. ننھی منی چڑیا کون لکھے ہیں؟ نسیم الدین فریز لکھے ہیں. اس کے بعد دیکھیے فورتھ لیسن میں سچائی کا پھل. تو سچائی کے پھل کے اندر ہم لوگ کیا ڈسکس کرتے بولے تو سچائی، یعنی کہ ہر ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ بولنے سے اللہ اور اس کے رسول کیا ہوتے؟ راضی ہوتے ہیں. تو ہم بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی بھی حالت میں ہو، اگر ہماری جان بھی چلے جائے تو ہم صرف اور صرف سچ بولنا ہے بول کے. تو یہاں پہ ایک عظیم الشان شخص کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے. تو انہوں بہت بڑے بزرگ تھے. وہ ایک مرتبہ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی ماں سے بغداد جانے کی اجازت مانگی. اور وہ ان کی ماں کیا کرتے بولے تو اپنی صدری کے اندر قمیص کے بغل میں 40 اشرفیاں رکھ کر سی دی. کتنے اشرفیاں رکھی ہیں ان کے بغل کے اندر؟ وہ قمیص کے اندر 40 اشرفیاں رکھ کے سی دیے. بیچ میں کیا ہوتا تھا بولے تو پہلے زمانے میں قافلہ رہتا تھا، یعنی کہ ان جاتے وقت اونٹ کے اوپر جاتے وقت یا گھوڑوں کے اوپر یا پیدل پہ جاتے وقت وہ قافلہ دوسرے گاؤں کو جانے کے لیے، تو ان کے ساتھ آ کے جو ہمارے حضرت تھے انہوں آ کے مطلب وہاں پہ لٹیرے آ جاتے، قافلے والے آ جاتے، جو بھی ہے مال لے لیتے رہتے. تو یہاں پہ بچے کو آ کو پوچھتے جو ہمارے کیا نام حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے نا، تو وہ کیا بولتے تھے مطلب ان کے پاس آ کے پوچھتے، تو وہ بولتے کہ ہاں میرے پاس ہیں اشرفیاں. بولے تو وہاں کے لوگ حیران ہو جاتے، مطلب ہنستے، تیرے پاس ہیں کہاں پہ ہیں بول کے. مطلب ایسا ہر ہمیشہ کیا بولتے، ہر کوئی آتے پوچھتا ہے بول کے بولتے انہوں. تو بادشاہ کے پاس جو لٹیرا تھا نا بڑا، اس کے پاس لے کے جاتے. تو کیا صحیح میں ہے کیا بولے تو ہاں نکال کے دیکھو بول کے نکال کے دیکھ کے دے دیتے ان کو. تو کھول کے دیکھے تو صدری کے اندر کیا رہتے ہیں؟ 40 اشرفیاں رہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھو آپ، تمہارے پاس پیسے یا سونا ہو تو دے دو، اسی میں تمہاری خیریت ہے. آپ نے بلا جھجھک کسے بھی وہی جواب دے دیا جو ڈاکو کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. آپ کو پکڑ کر سردار کے پاس لے گئے. آپ نے سردار کے پوچھنے پر بھی فوراً وہی جواب دیا. آپ کا جواب سن کر سردار حیران ہوا اور ڈاکو کی طرف اشارہ کیا کہ تلاشی لیں. تو تلاشی لینے کے بعد ان کو اشرفیاں ملتی ہیں. اشرفیاں ملنے کے بعد اب کیا پوچھتا بولے تو سردار تعجب ہو کر پوچھتا کہ تم نے ہمیں یہ کیوں بتا دیا کہ تمہارے پاس اشرفیاں موجود ہیں. تو فوراً آ کے آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری والدہ نے مجھے گھر سے نکلتے وقت نصیحت کی کہ بیٹا خدا کا خوف ہمیشہ دل میں رکھیں، کبھی جھوٹ نہ بولیں چاہے تمہاری جان بھی چلے جائے. تو ان کی ماں مطلب ان کی ماں کی جو بات تھی نا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو ماں تھے نا، تو ان کی یہ بات سن کے مطلب جو بات حضرت کو بولے تھے، تو یہ ڈاکو سن کے کیا ہو گیا؟ حیرت میں پڑ گیا. اور اس سچائی کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت لوٹا ہوا سارا مال قافلے والوں کو واپس کر دیا اور لوٹ مار سے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا. اپنے سردار کو دیکھ کر سارے ڈاکو بھی ایمان لے آئے. تو ایسا کہ یہ پروسیس ہے اس میں لیسن کے اندر کہ ہم لوگ کو جان بھی چلے جائے کہ ہم لوگ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کے راستے پہ چلنا. ایسے چلنے سے کیا ہوتا بولے تو ہمارے نبی اور ہمارے اللہ بہت خوش ہوتے، ہمارے سے راضی ہوتے. اوکے، یہ چیز آ کے ہم لوگ بچوں کو سکھانا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے بول کے. تو اس کے اندر معنی دیکھیں، تربیت کے معنی ہے اخلاقی تعلیم، صدری کے معنی ہے واسکوٹ، قافلے کے معنی ہے مسافروں یا تاجروں کا گروہ جو آپس میں مل کر سفر کرتے ہیں، ڈاکو کے معنی ہے چور لوٹ مار کرنے والا. اوکے، تو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کے اندر کیا چیز ہے بول کے. تو اس کے بعد یہاں پہ
یہاں پہ یہ جو پیراگراف ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتا کہ حضرت عبد القادر جیلانی جس مقام پر رہتے تھے وہاں کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا. یہاں پہ جو پیراگراف ہے یہ پیراگراف دیکھ کر آپ کو یہاں پہ کوشچنس کرنا ہے. تو کس شہر میں بڑا مدرسہ نہیں تھا؟ کس شہر میں نہیں تھا بولے تو بغداد میں نہیں تھا. مطلب جس شہر میں وہ رہتے تھے جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ کوئی بڑا مدرسہ نہیں تھا تو وہ بغداد جانا چاہتے تھے. تو آپ نے بغداد جانے کی اجازت کس سے مانگی؟ اپنی امی سے مانگی, یعنی کہ اپنی ماں سے مانگی. ماں نے اشرفیاں کہاں رکھ کر سی دیے تھے؟ تو صدری کے اندر جو قمیص کے بغل میں جو صدری رہتا نا بولتے اس کو, وہاں پہ سی کے رکھے تھے. تو ایسا آپ یہ پیراگراف دیکھ کے کوشچنس مطلب آنسرس کرنا. تو اس میں سے آپ کو کیا بولتے کیا اس کو ایگزام میں آنے کے چانسز رہتے پیراگراف کے اندر, یا پیراگراف اور نظم دو بھی ہو. تو اس میں آپ کو اگر لیسن آپ پڑھے ہیں تو اس میں ایزی سے آپ کر سکتے ہیں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جہاں تھے وہاں بہت مدرسے تھے, نہیں تھے وہاں پہ مدرسہ نہیں تھا تو یہ غلط ہوا. تو اس لیے نہیں تھے بول کے نا بغداد جانا چاہتے تھے. آپ نے تعلیم کے لیے اپنی ماں سے مصر جانے کی اجازت مانگی, نہیں مصر نہیں بغداد ہے, بغداد سے اجازت مانگی تھی جانے کے لیے. آپ کی ماں نے قمیص کے بغل میں 40 اشرفیاں رکھ کر سی دیے, بالکل صحیح ہے. سفر کے دوران قافلے پر ڈاکوؤں کا حملہ ہوا, ہاں صحیح ہے یہ بھی, اوکے. اور ڈاکوؤں نے قافلے سے لوٹا ہوا سارا مال واپس نہیں کیا, کر دیے. آخر میں ان کی جو سچائی تھی نا وہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور اسلام کو قبول کر دیا, اور جتنا بھی مال تھا وہ قافلے والوں کو لوٹا دیا. تو اس میں دیکھیے آپ پھر عبارت یہاں پہ دیا گیا ہے. ایک کام کریں گے ہم لوگ, جو بھی پیسیجز ہیں وہ ایک مرتبہ ہم لوگ پھر سے ایک الگ ویڈیو بنا کے اونلی پیسیجز کا ہی ایک ویڈیو بنا کے رکھ دیں گے, جب ہم ایچ اینڈ ایوری لائن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس میں کیا چیز ہے بول کے. اس کے بعد دیکھیں لفظیات یعنی کہ وکیبلری کے اندر ہم لوگ کو یاد رکھیے, وکیبلری کے اندر واحد, جمع, مذکر, مونث, مترادفات, ازداد, یہ پورے آپ کو لفظیات کے اندر آتے. تو چیزوں کی گنتی کو ہم تعداد کہتے ہیں. جتنے بھی آپ کی چیزیں ہیں آپ گنتے 1 2 3 4 5 کتنے تعداد ہیں بلکہ بچوں کو پوچھتے. تو یہ بیسک چیز ہے جو 3rd کلاس میں رہنا ہے بچوں کو سیکھنا ہے, تعداد. تو تعداد کے اقسام ہیں 2, واحد جمع. اگر ایک چیز ہو تو واحد بولتے, اگر ایک سے زائد چیز ہو تو جمع کہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں اشرفی, اشرفیاں, صدری, صدریاں, گھوڑے, گھوڑا, یہ پورے آپ کو چھوٹے چھوٹے لگتے لیکن پھر بھی بول رہا ہوں میں, بچہ, بچے, قافلے, قافلہ, تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر لیں گے, اوکے. تو ایسا ہے, دیکھو ایک چیز ہے تو واحد, ایک سے زائد ہے تو جمع, اوکے. یہ بچوں کو کانسیپٹ بٹھانا ہے, یہ 3rd کلاس کے اندر موجود ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں خالی جگہوں کو پور کیجئے بول کے ہے. تو حضرت عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑے بزرگ تھے, یہاں پہ آ جاتا. کبھی ڈیش نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. راستے میں سے ڈیش نے انہیں لوٹ لیا تھا, ڈاکوؤں نے سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا. مال, اس زمانے میں ڈیش وغیرہ نہیں تھے, ریل بس نہیں تھے نا اس زمانے میں, تو اونٹ ہو سکتا, گھوڑے پہ ہو سکتا, پیدل آ کے وہاں پہ چلتے تھے انہوں. یہ پورے آ کے چھوٹے چھوٹے ہیں, اگر آپ اس کو کیا بولتے یہ املا درست کرنے کا یا جو بھی کیا بولتے اسپیلنگ مسٹیکس ہیں وہ کرنے کا. یہاں پہ دیکھو خوف ہے تو خیانت تھا یہاں پہ, اوکے. چھوٹے چھوٹے ہیں یہ, آپ آسان سے کر سکتے ہیں, پھر بھی بول رہا ہوں میں آپ کو. یہاں پہ سواد ہے تو یہاں پہ سین آنا ہے, اور یہاں پہ گاف ہے, یہاں پہ غین آنا ہے, اوکے. اور یہاں پہ چھوٹ ہے, نہیں یہاں پہ جھوٹ یعنی کہ جیم آنا ہے. تو اس کے بعد دیکھو یہاں پہ حیرت ہے تو جھٹکے کا یہ نہیں ہے آنا ہے, اوکے. تو ایسا. تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے کہ نیکسٹ کیا ہے اس کے اندر, اور اس میں گرامر پوائنٹس کچھ بھی نہیں ہے فی الحال کے لیے. تو دیکھو یہاں پہ اور کیا چیز بچی ہوئی ہے. اچھا, زبان شناسی. دیکھو ہم لوگ کو زبان شناسی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی, یاد رکھیے. اوپر دیے گئے جملوں کے آخر میں جو چھوٹی سی لال لکیر کی
مطلب یہاں پہ دیکھ سکتی کیا، میرے والد کا نام احسان اللہ ہے، تو اب یہاں پہ چھوٹی لکیر دیے ہیں. اسکول میں بچے کا داخلہ ہو گیا، یہاں پہ چھوٹی لکیر دیے ہیں. تو اوپر دیے گئے جملوں کے آخر میں چھوٹی سی لال لکیر کی علامت لگائی گئی ہے، اس کو ختمہ کہتے ہیں. فل سٹاپ بولتے ہیں انگلش میں، فل سٹاپ بولتے. سنو مجھے ختمہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ ختمہ، ختمے کا انٹروڈکشن یعنی کہ تعارف کر رہا. سنو مجھے ختمہ کہتے ہیں، میں جملے کے آخر میں آتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں تو بات ختم ہو جاتی ہے، مجھے انگریزی میں فل سٹاپ کہتے ہیں. تو یہاں پہ بچوں کو اٹھانا اور کہنا ہے کہ چلو ختمے کا انٹروڈکشن دو، تعریف کرو، تعارف کرو. تو بچہ اٹھتا، سنو مجھے ختمہ کہتے ہیں، میں جملے کے آخر میں آتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں بات ختم ہو جاتی ہے. تو بچہ کیا کرتا، رول پلے کے ذریعے سے اگر کرا تو ایزی سے یاد رکھ سکتا. تو ختمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا یہاں پہ. تو ابو بازار گئے، یہاں پہ ختمہ آ جاتا. طوطا جام کھا رہا ہے، یہاں پہ ختمہ آ جاتا. میں جماعت سوم کا طالب علم ہوں، کوا کالا ہے، راکیش پتنگ اڑا رہا ہے. تو ایسا یہاں پہ ختمہ آ جاتا. تو ایک اندھا آدمی سڑک پار کر رہا تھا، یہ دیکھ کر خدیر نے اس کو سڑک پار کرائی. تو اندھے نے کرائی. تو اندھے نے پوچھا کہ بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ تو یہاں پہ کوشچن مارک آیا تھا. تو آج تو نے ایک اچھا کام کیا ہے، تو نے اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لیا ہے، تو نے میری مدد کی ہے، اللہ تیری مدد کرے گا. تو ایسا ہم فل سٹاپ کہاں کہاں پہ رکھنا، ایک آئیڈیا آ گیا ہم لوگوں کو. تو ہم لوگوں کو فل سٹاپ کہاں کہاں پہ رکھنا بلکہ نہیں پوچھتا، لیکن اس کی تعریف ضرور سے پوچھتا اور اس کا جو نشان ہے ضرور سے پوچھتا. یہ بہت سمپل سی بات ہے اگر آپ سمجھ لیں گے. یاد رکھیے کوشچن ایسا بھی پوچھ سکتا کہ کون سی جماعت کے بچوں کو فل سٹاپ کا یعنی کہ ختمہ کا تعارف کیا گیا، بلکہ کون سی جماعت کے اندر آپ کو ختمہ کا تعارف کیا گیا سب سے پہلے بولے تو کون سی جماعت کے اندر؟ تیسری جماعت کے اندر اردو غنچے میں. محنت کرو، یہاں پہ بول رہا ہوں اسپائڈر کو دکھاتے ہوئے یعنی کہ مکڑی کو دکھاتے ہوئے. مکڑی نے کیا جالا تانا، کیسا اچھا تانا بانا. ماشاء اللہ، صحیح میں ایسی چیزوں کو دیکھتے ہی ہم لوگ کو اللہ کی اور بھی یاد ایسی آ جاتی کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے جاندار کو ان کا غذا، ان کی دیکھ بھال کے لیے کتنے ہم لوگ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے سارے جاندار ہیں، لاکھوں ملین بلین ہیں. تو ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ کھانا دیتا ہے اور ان کا نظام چلاتا ہے. اوکے، تو ہم کون سی بھی بات کی فکر نہیں کرنا چاہیے، بس اللہ ہے، اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. تو محنت کرو لکھنے والے کون ہیں؟ اسماعیل مرٹھی ہیں. تو مطلب اس کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسماعیل محنت کرو، اسماعیل محنت کرو بول کے یاد رکھ لینا ہے. تو محنت لکھنے والے، نظم لکھنے والے کون ہیں؟ اسماعیل مرٹھی ہیں. اچھی عادتیں، تو اچھی عادتوں کے اندر آپ کو یہاں پہ اس ماہ کی کہانی ہے، یہ میں بھی پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا، لیکن اسے کیریکٹرز کے نیمز دیکھو، اظہر اختر بول کے ہیں. اور یہاں پہ یہ تیسری جماعت کے طالب علم کے بارے میں بات ہو رہی. تو اچھی عادتیں کون سی ہیں، بری عادتیں کون سی ہیں، اس میں بچوں کو کانسیپٹ سمجھایا گیا ہے. تو ٹیلی فون سے اسمارٹ فون تک، تو ٹیلی فون سے اسمارٹ فون تک اس کے اندر آپ کو امپورٹنٹ چیز کیا ہو گئی بولے تو یہ ایک نظم ہے. اور نظم کے اندر ہم لوگوں کو اس دور کے مطلب ٹیلی فون سے لے کے اسمارٹ فون تک کا دور کس طرح کا تھا بول کے یہاں پہ دیا گیا ہے. تو من کے معنی کیا ہے؟ دل. نیاری کے معنی ہے عجیب. علم کے معنی کیا ہے؟ معلومات. اور سوغات کا معنی کیا ہے؟ تحفہ. اور فاضل کے معنی کیا ہے؟ عالم اور دانا. یاد رکھیے یہاں پہ آپ کو ایک اچھی نیا دکھ رہا، مجھے تو نیا دکھ رہا ہے، سوغات بلکہ سوغات کے معنی کیا ہے؟ تحفہ. نیاری کے معنی کیا ہے؟ عجیب. تو یہ ہوا آپ کا. تو اس کے بعد یہاں پہ پیراگراف ہم پھر بعد میں پڑھیں گے آرام سے، جو ہم لوگوں کو ایک سیشن بنا دے کے پیراگراف کا. اور پیراگراف کے اندر اونلی ہم پیراگرافس کے ہر ایک میں بھی ڈسکس کریں گے جس کے اندر یہ پورے پیراگراف آپ کو آ جاتے. تو یہاں پہ آپ کو اس کے بعد کچھ لیسنس ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. یہاں پہ لفظیات دیکھیں. ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے جنت، پھلوں کا راجہ آم ہے. تو یہ پورے آپ آرام سے لکھ لے سکتے نا، چھوٹے چھوٹے ہیں یہ، اس میں اتنا زیادہ ہارڈ گرامر تو نہیں ہے. تو پھر بھی ہم ایک مرتبہ دیکھ لیں گے اس کے اندر کیا کیا چیز موجود ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں نیکسٹ لیسن کیا ہے. لیسن نہیں ہے، زبان شناسی کی ہم بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ کوشچن مارک یعنی کہ علامت، کوشچن مارک کی علامت دی گئی ہے جو سوالیات بولتے ہیں اس کو. تو ایسا جملہ مطلب جو اوپر دیے گئے ہیں جو لاسٹ میں آپ کو ایسا دکھائی دیتا نا، تو اس کو ہم سوالیہ بولتے ہیں. تو اس کو ہم کوشچن مارک
क्वेश्चन मार्क बोलते, सवालिया निशान को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते। रफ़िया तुम कहाँ गए थे? चाचा ने रफ़िया से पूछा, रफ़िया ने कहा मैं खेलने गया था। यहाँ पे ख़त्मा आ जाता, इसलिए कि आज इतवार है। चाचा ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? फिर क्वेश्चन मार्क। रफ़िया ने जवाब दिया, क्रिकेट क्रिकेट। तो यहाँ पे ख़त्मा आता। चाचा ने फिर सवाल किया कि क्या खेल का मैदान यहाँ से करीब है? तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क आता। रफ़िया ने कहा, नहीं चाचा दूर है। तो ऐसा, तो आप समझ के आराम से कहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना, कहाँ पे ख़त्मा या सवालिया आना देख कर करें। अब कंप्यूटर का ज़माने के बारे में यहाँ पे बात हो रही, तो इस माह की कहानी के अंदर है। तो कंप्यूटर के अंदर आपको मेमोरी कार्ड, चिप्स, पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, ये पूरे मालूमात के मुहाफ़िज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सीपीयू, इनपुट आउटपुट, ये पूरा आप पढ़े होंगे ना। आप डिग्री के अंदर आपको फाउंडेशन कोर्सेज भी आप ऐड होके हैं, तो ईच एंड एवरी डे ना आप पढ़ना पड़ता। C++, जावा पूरा ऐड कर रहे हैं आप डिग्री के अंदर, तो आप पूरे कोर्सेज सीख लेके बाहर निकलते हैं वो। तो उसके बाद देखें इसके अंदर हम लोग को फिर नेक्स्ट लेसन है इत्तेहाद की ताकत। तो इत्तेहाद की ताकत के अंदर आपको ये बात बताई जाती है कि इत्तेहाद में रहना, मतलब इत्तेहाद और इत्तेफाक बोलते हैं। तेलुगु याद नहीं आ रहा, तेलुगु में एक बात याद आ रही, ऐकमत्य में महाबलम बोलते हैं तेलुगु में। अच्छा, तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में देखते ही अब उसको एक आइडिया आपको आ गया होगा। फिर ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से वो जाल लेके उड़ते हैं। यानी कि एक शिकारी क्या करता, सारे परिंदे चढ़ते रहते तो हल्का आके जाल रख डाल देता। तो जाल डाल देते ही क्या करता, एक एक परिंदा उड़ने की कोशिश करता लेकिन उड़ नहीं पाता जाल में से। तो पूरे परिंदे एक मरतबा डिसाइड हो जाते कि जो कबूतर एक ही मरतबा उड़ेंगे बोल के, तो उड़ के क्या करते, जाल समेत उड़ के चले जाते। और आखिर में उनको क्या बोलते हैं, आखिर में उनको चूहा उनकी मदद करता। ऐसा है ये। तो इससे हम लोग को ये मालूम होता है कि पंचतंत्र कहानी है ये। तो आखिर में इससे हम लोग को ये मालूम होता है कि इत्तेहाद में ज़्यादातर ताकत होती है। कोई सी भी बात हम लोग को जीतना है बोले तो इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ना है। तो अल्फाज के मानी देखें, झुंड के मानी है परिंदों का गला, एहतियात यानी कि हिफाजत, होशियारी, एकजुट के मानी है एक साथ, जाल समेत के मानी है जाल के साथ, बरगद का मानी है बड़का दरख्त, मगन के मानी है डूबा हुआ, हक्का भक्का मतलब घबराया हुआ, तरक्की का मतलब है आगे बढ़ना। तरक्की का मतलब क्या है, देखो आगे बढ़ना। तरक्की का मतलब क्या है, आगे बढ़ना। उसके बाद देखें क्या है हम लोग को नेक्स्ट बढ़ने का। तो ये पैराग्राफ हम फिर से डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। आप ज़्यादातर ना सोचें इसके बारे में। अगर आपको आंसर्स नहीं मालूम हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत वेट कर लें, हम लोग उसको एक सेशन बना के आराम से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल से, उर्दू इतनी आसान और मतलब सहल, मतलब सलीस बोलते हैं ना, इतनी अच्छी ज़बान है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो लफ्ज़ियात के अंदर आप देखें वो अल्फाज जो एक दूसरे के मुखालिफ हों ज़िद कहलाते हैं। एंटोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में, अपोजिट वर्ड्स बोलते हैं। वो अल्फाज या उसको तज़ाद बोलते हैं। तो दूर की ज़िद है, नज़दीक, नई की ज़िद है, पुरानी। तो ये छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हैं, पूरे आराम से हम लोग सीख ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आप, छोटा बड़ा, रात दिन, सवाल जवाब, कम ज़्यादा। ओके, तो ऐसा। तो यहाँ पे देखो आसमान, ज़मीन, ओके, नीचे ऊपर, दोस्त दुश्मन, खुशी गम, अंदर बाहर। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लें इसका। ओके, तो यहाँ पे जमा देखें, बच्चा बच्चे, दाना दाने, चूहा चूहे, पौधा पौधे, परिंदा परिंदे। ऐसा है ये। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जुमले बनाने बोल के हैं। हम लोग को नहीं आता वो, हम लोग को तो अल्हम्दुलिल्लाह जुमले बनाने आता, पैराग्राफ भी लिखने आता और ऐसे सब लिखना आता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये छोटे बच्चों के लिए है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट लेसन है आपका, जो बच्चों को वालिद का नाम और वालिदा का नाम लिखने के लिए कह रहे हैं, जो कन्वर्जेशन के लिस्ट में आता वो। तो ज़बान शनासी देखें, यहाँ पे कामा है, यानी कि इसको बोलते सकता। कलीम सकता, शुहाब सकता, गौस और अनवर दौड़ते हुए बस के पास पहुँचे। तो देखेंगे इसके नीचे क्या है। क्या आप जानते हैं इस अलामत को क्या कहते हैं? जुमलों में ये लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है?
آئیے اس کی زبانی سنیں. اچھا چلو میں سکتا ہوں. اب میں سکتا ہوں میں کیا بولتی ہوں سنو آپ. میں مختصر وقفے کی علامت یعنی سکتا ہوں. سکتا کے معنی کیا ہے؟ مختصر وقفے کی علامت. یاد رکھیے کون سا رموز اوقاف ہے جو مختصر وقفے کی علامت کے طور پہ آپ کو استعمال ہوتا ہے بولے تو سکتا. یاد رکھو سکتا ہے. اس کے بعد مجھے انگریزی میں کاما کہتے ہیں. یاد رکھیے کاما. اس کے بعد دیکھو یہاں پہ آپ ایگزامپل بھی دیکھ سکتے. اس سے پہلے دیکھیں نا آپ کاما یہاں پہ. اس کے بعد دیکھو اے خدا مجھے نیک بنا دے. آمین بولو. آمین. تو سنو تم کہاں جا رہے ہو. یہ پورا کیا ہے بولے تو آپ کو اس کے سنو کے سامنے دیکھو فجایا کا مارک ہے. اوپر کے جملے میں یہ جو نشان آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو اس نشان کو ہم علامت فجایا کہتے ہیں. علامت فجایا کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. علامت فجائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو مخاطب کرنا ہے یعنی کہ آپ کسی سے بات کرنا ہے. اوکے آپ کسی کو مخاطب کرنا ہے یا پکارنا ہے. بولتے نا اجی سنو بولتے ایسا اجی بول کے بولتے ہیں تو کسی کو مخاطب کرتے ہوئے بلاتے نا ہم لوگ سنو. ایسا کسی کو بات کرتے ہوئے جو ہم لوگ کنورزیشن یعنی کہ اب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ بولتے اے خدا بولتے تو اس کے سامنے کیا مارک آ رہا آپ کو؟ فجایا کا مارک آ رہا. علامت فجایا کو انگریزی میں ایکسکلیمیشن مارک کہتے ہیں. تو فجایا کو کیا بولتے ہیں؟ ایکسکلیمیشن مارک بولتے. تو یہاں پہ لکھ لیجئے اب کلاس میں حامد سکتا ایاز اور محمود ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ سکتا ہو گیا. سبحان اللہ آپ کیا خوب ہیں تو یہاں پہ فجایا کا نشان ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ فجایا ہو گیا. باغ میں انار سکتا آم اور سیب کے درخت ہیں تو یہ سکتا ہو گیا. باغ میں گلاب چمیلی اور چمپا کھلے ہوئے ہیں تو یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ سکتا ہو گیا. بچوں خاموش رہو بچوں خاموش رہو بولتے ایسا تو یہ کیا ہو گیا آپ کا؟ فجایا ہو گیا. تو ایسا ہم سمپل سے سمجھے ہیں. تو گلاب اچھا تو یہاں پہ گلاب نظم ہے تو اس سے پوچھتا مجھے تو نہیں معلوم لیکن آپ اس کے لکھنے والوں کے نام یاد رکھیں. تو گلاب لکھنے والے کون ہیں؟ واحدہ سلیم ہیں. تو آپ اس کو کیسا یاد رکھ سکتے؟ واحدہ آگے گلاب دی سلیم کو سمپل سے جو نارملی ڈیلی لائف میں ہم لوگ دیکھتے رہتے نا تو واحدہ آگے گلاب دی سلیم کو ایسا یاد رکھ لیجیے آپ. واحدہ سلیم نے گلاب خریدا یا واحدہ نے سلیم کو گلاب دی یا سلیم نے واحدہ کو گلاب دیے ایسا آپ یاد رکھ لے سکتے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا کہانی ہے 7 بھائیوں کی. اس کے اندر بھی اتحاد کے بارے میں ہے. سب مل جل کے رہنا بول کے کہنا بڑوں کا مانو. تو کہنا بڑوں کا مانو یہ کوشچن آپ کو آلریڈی پوچھا ہوا تھا. اس کے لکھنے والے کون ہیں بول کے اے بھولے بھالے بچوں نادانو ناتوانو. تو یہ مطلب بہت ترنم سے پڑھانا پڑتا ہے ایسے نہیں پڑھنا. تو یہ کہنا بڑوں کا مانو لکھنے والے کون ہیں بولے تو الطاف حسین حالی ہیں. کبھی بھی ہم بڑوں کا کہنا ماننا ہے. کبھی بھی ہم بڑوں کا کہنا ماننا ہے. یہ کون بولتے ہیں؟ حالی بولتے ہیں. جو حالت بگڑ گئی بھی ہو تو ہم لوگ پہلے ان سے سجیشن لینا ہے کہ ہم لوگ کیا کرنا ہے کیا نہیں تو اچھا ان سولوشن دیتے بڑے لوگ. تو حالات یعنی کہ حالات کتنے بگڑ گئے ہوں ہم کہنا بڑوں کا ماننا ضروری ہے. تو کہنا بڑوں کا ماننا لکھنے والے کون ہیں؟ الطاف حسین حالی ہیں جو یہ پریویس کوشچن پیپر میں پوچھا ہوا تھا. کیونکہ الطاف حسین حالی بہت ہی مشہور اور معروف شاعر مصنف شاعرہ ہیں مطلب شاعرہ نہیں بولا شاعر ہیں. تو انہوں بہت زیادہ فیمس ہے اس کے لیے ان کے کوشچن زیادہ تر پوچھتے رہتے ہیں. محمد اقبال کے الطاف حسین حالی کے غالب کے اور بہت سارے ہیں تو زیادہ تر. اوکے تو معنی دیکھیے بھولے بھالے یعنی کہ ننھے منھے ناداں چھوٹی عمر والے نا سمجھ اور اس کے بعد دیکھیں ناتواں کمزور سایہ چھاؤں سرپرستی برکت خوش قسمتی بڑائی قدر حکم فرمان روک ٹوک منع کرنا نعمت مال و دولت امرت آب حیات بہت لذیذ اور شیرین چیزیں. امرت کے معنی کیا ہے؟ بہت لذیذ اور شیرین چیزیں. خبر معلومات عقل سمجھ مرضی اختیار بولتے نا ہمارے اختیار میں جو چیزیں نہیں ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ سوچنا نہیں ہے. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے بولتے ہیں ایسا. ہدایت رہنمائی رہبری ملامت برا بھلا کہنا جھڑکی حکمت دانائی ترکیبی اور اس کے بعد ہم ترکیب بولے تو منصوبہ بھی بولے تھے یاد کر لیجیے آپ. پھولنا پھلنا یعنی کہ ترقی کرنا یہ محاورہ ہو گیا آپ کا. نصیحت اچھی رائے رحمت مہربانی
مہربانی کرم حق سچ اور درست. یہ پورے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو ایزی سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ, اس میں بہت زیادہ تر تکلیف دہ چیزیں بھی نہیں ہیں. تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے ہم اس کے اندر کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. تو ہم لوگ کو جو وکیبلری ہے, مترادفات ہے, گرامر, وہی آ کے امپورٹنٹ ہوتا. تو اس میں آ کے ہم لوگ یہ پورے پیراگراف ہے, ہم لوگ اس کو الگ سیشن میں پڑھ لیں گے. تو لفظیات کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ کچھ حروف ہیں, ان حروف کو ملا کے آپ کو لکھنا ہے. تو یہاں پہ دیکھو واحد بنائیں گے ہم لوگ, بڑوں, بڑے لوگ بولتے نا, بڑا, اوکے, بڑا یہ نہیں ہوتا, بڑا ہوتا. نصیحتوں کیا ہوتا, نصیحت. اور ہدایت. اس کے بعد بھلے, بھلا. جملہ. تو یہ ہو گیا, اوکے. تو بچہ, بوڑھا, چھوٹی, بڑی, پانا, کھونا. مطلب کون سی بھی چیز کو ہم پانا بولے تو کچھ نہ کچھ ہم کھونا بولتے ہیں. ایسا کھونے کا مطلب ساری زندگی کھو دینا بول کے نہیں ہے. جیسے کہ ہم لوگ ایگزامس کو پڑھتے ہیں تو ہمارا وقت جو ہے, جو ہمارے لیے ویلیبل رہتا نا, وہ چیز کو ہم لوگ یہ وقت کو کھوتے ہیں بولے تو ہم کچھ نہ کچھ پاتے بول کے. اللہ بولتا کہ کچھ پانے کے بعد کچھ کھونا, مطلب کچھ کھونے کے بعد کچھ پانا بولتے. پورا سینٹینس صحیح نہ لگ رہا نہیں, اوکے. کچھ کھونے کے بعد ہی کچھ پاتے. استاد, شاگرد, کڑوی, میٹھی, ایسا. بچہ, بوڑھا. یہ پورے کیا ہو گئے, اینٹونیمس یعنی کہ ازداد ہو گئے. نون غنا کا استعمال کرتے ہیں بڑوں, چھوٹوں, او یعنی کہ نون غنا کا آپ ایسا نا آخر میں. تو آپ اس میں جو لیسن ہے اس کے اندر ڈھونڈ کے آپ لکھ لے سکتے ہیں آرام سے. تو الفاظ بنائیے بول کے دیا ہے, یعنی سینٹینسز بنائے بول کے دیا ہے. ہم لوگوں کو وہ نہیں چاہیے, ہمارے گرامر کے اندر بالکل نہیں آتا. تو جو ہے ہم لوگ اس پہ فوکس کریں گے. اور اس کے بعد زبان شناسی دیکھیں. ذیل کے جملے پڑھیے, خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے. زید, ایاز, احمد بازار گئے. فاطمہ نے قلم, کتاب, پنسل خریدا. تو یہاں پہ نام کے نیچے دیا گیا ہے, نیم کے درخت پر کوا, طوطا اور کبوتر بیٹھے ہیں. تو اوپر کے جملوں میں خط کشیدہ الفاظ میں انسانوں کے نام, چیزوں کے نام, پرندوں کے نام لکھے گئے ہیں. تو ان ناموں کو اسم کہتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اسم کہتے ہیں. جو جانور کا نام ہو, جو پودے کا نام ہو, جو انسان کا نام ہو, جو چیز کا نام ہو, جو بھی نام, جس کا بھی نام ہو, اس کو ہم اسم بولتے ہیں. تو انگلش میں کیا بولتے ہیں, اس کو ناؤن بولتے ہیں. تو یہاں پہ بچوں کو کانسیپٹ کیا دیا گیا ہے, تھرڈ کلاس میں ناؤن کا کانسیپٹ دیا گیا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں, جو بہت ہی مشہور ہے اور ان کے قول بھی بہت مشہور ہیں. کہیں پہ بھی آپ کو ڈگری میں, کہیں پر بھی ایگزامس میں آپ کو پوچھتے رہتا اگر آپ کا اردو ہے. تو سارا بھارت میرا گھر ہے اور اس کے رہنے والے میرا پریوار. تو یہ آ کے ہندوستان کے تیسرے صدر جمہوریہ ہند ہیں, اور ڈاکٹر ذاکر حسین تیسرے جمہوریہ ہند ہیں, یاد رکھیے آپ. تو ان کی پیدائش آ کے 1897 حیدرآباد میں ہوئی, اور وہ وکیل تھے. اور ان کے والد کے انتقال کے بعد انہوں اپنے وطن قائم گنج میں آ گئے انہوں. تو ہم لوگوں کو کیا یاد رکھنا ہے بولے تو ان کے بارے میں, مطلب یہاں پہ کیا ہوا تھا بولے تو جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے مطلب پورے بچوں کے کھانے میں پانی ملا دیے تھے. تو سارے کے سارے بچے نے کھانا نہیں کھائے تھے, لیکن ڈاکٹر ذاکر حسین کھانا کھا لیے تھے. تو ان کے استاد چھپ کر دیکھ رہے تھے. تو سامنے آئے اور بڑی شفقت سے ذاکر صاحب کے سر پر ہاتھ پھیر کر اور کہا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کون زبان کی لذتوں کو قربان کر سکتا ہے. مجھے یقین ہے ذاکر کے وقت آنے پر تم بڑی قربانی دے سکو گے. دیکھو مطلب ٹیچر آ کے بچوں کے اندر کون سے خوبیوں کی تلاش کرنے لگتا, مطلب یہ بچے کے اندر کیا کیا خوبی ہے. اس لیے بولتے ہیں ٹیچر بننا بولے تو معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہم لوگوں کے مطلب جتنے بھی ہیں ایسپیرنٹس ان کے اندر وہ صلاحیت رکھیں کہ بچوں سے ہم لوگ کس طرح سے ان کے اندر کی جو سکلز ہیں, ان کے اندر کے جو ہنر ہیں, اس کو باہر نکالیں, ان کو نکھاریں, اور ہم ان کو ایک اچھی تعلیم دیں جو ان کو ان کے لائف کے اندر بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہو ان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے. تو ڈاکٹر ذاکر حسین کے بارے میں, مطلب بڑے لوگ ہیں ڈاکٹر ذاکر حسین, محترم بول سکتے ہیں آپ. مجھے ایسا لگتا مطلب نام لے کے نہیں پکارا جاتے بڑے لوگوں کو بول کے, پھر بھی ہم یہاں پہ ٹیکسٹ بک میں ہیں تو میسج کریں گے, محترم ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب
سارا بھارت میرا گھر ہے اور اس کے رہنے والے میرا پریوار. تو یہ ان کا کہنا قول ہے، اور یہ ہمارے ہندوستان کے تیسرے صدر جمہوریہ ہند ہے، اور وہ 1897 میں حیدرآباد میں پیدا ہوئے. تو یہ ہے ان کا ہم لوگوں کو یاد رکھنے کا. اور اچھا بچہ نظم لکھنے والے کون ہیں؟ تلوک چندر محروم ہے. تو اچھا بچہ یعنی کہ یہاں پہ اچھا بچہ کون ہے؟ تلوک چندر محروم ہے، بلکہ یاد رکھ لیجئے آپ. بیگم حضرت محل، تو بیگم حضرت محل کے بارے میں یہاں پہ کچھ دیا گیا ہے، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بیگم حضرت محل ان کی سٹوری وغیرہ یہاں پہ بتائی گئی ہے. یہ ہندوستان کی آزادی کے لیے بہت کچھ کیے ہیں. یہاں پہ انہوں کے اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھی. تو یہاں پہ بیگم حضرت محل کن کی بیوی تھی بولے تو آپ کو بیگم حضرت محل کے اودھ کے آخری نواب واجد علی شاہ کی بیگم تھی. وہ فیض آباد کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے. تو انہوں ایک فیض آباد کے ایک غریب گھرانے میں انہوں پیدا ہوئے، اور ان کے ماں باپ نے ان کا نام امراؤ جان رکھا. تو یہاں پہ کوشچن اس طرح سے پوچھ سکتا کہ بیگم حضرت محل کو امراؤ جان کون رکھے ہیں، یا بیگم حضرت محل کے ماں باپ جو تھے ان کو کیا نام رکھے ہیں. امراؤ جان آ کے بیگم حضرت محل کے امی ابا نے ان کو نام رکھا تھا. اور یہاں پہ ان کا یہ کیا رول ہے بولے تو جب اودھ پر حکومت مطلب انگریز آ کے حکومت کر لیتے، قبضہ کر لیتے، تو نواب واجد شاہ کی تخت سے اتار کر ان کو قید کر لیتے. تو بیگم حضرت محل ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے، اور بہت کم دن میں یعنی کہ 11 دن کے اندر آ کے بیگم حضرت محلہ کو نانا صاحب اور احمد شاہ کی مدد سے انہوں کیا کرتے گا تو ان کے ہسبینڈ کو یعنی کہ شوہر کو رہا کر لے کے آ جاتے. تو ان کے لیے مطلب ان کو ایسے اس میں کیوں یاد کرتے بولے تو جب کے زمانے میں آ کے عورتوں کو بہت کم تعلیم دی جاتی تھی اور ان کو کچھ بھی نہیں سکھایا جاتا تھا، لیکن ایسے تھوڑے بہت خواتین ہیں جو ہمارے ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑے ہیں، اپنی وطن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے بول کے. تو ان کا جو بیگم حضرت محل کا انتقال نیپال کی راجدھانی کھٹمنڈو کے ویران گوشے میں ہوا. تو ان کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ کیوں رکھتے ٹیکسٹ بکس کے اندر بولے تو لڑکیاں کبھی کمزور نہیں ہوتے، لڑکے لڑکیاں دو بھی سمان یعنی کہ مساوی ہیں. لڑکیاں آ کے ہمیشہ آ کے کمزور کبھی بھی مت سمجھنا. لڑکیاں بھی اگرچہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بلکہ یہاں پہ لڑکیوں کو جوش جذبہ بڑھانے کے لیے یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں. تو یہاں پہ میننگ دیکھ سکتے، تجارت کے معنی ہے لین دین، شانہ بشانہ یعنی کہ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا، گشت کے معنی ہے دورہ کرنا، چکر لگانا، استقلال کے معنی ہے مضبوط ارادہ، مداخلت دخل دینا، فوجی گروہ فوجیوں کی جماعت، جاسوس چھپ کر نگرانی کرنے والا. مطلب میں فاسٹ بول رہا ہوں بلکہ نہ کو سمجھو، پورے چھوٹے چھوٹے میننگس آئے ہیں، بہت ایزی سے آپ اس کو یاد رکھ لے سکتے. لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی کون سا بھی لائن نہیں چھوٹنا، امپورٹنٹ جو بھی ہے. ایک مرتبہ ہم 3rd کلاس کو کمپلیٹ کر لیے تو اس میں ہم لوگ کمپلیٹ کر لیے، جیسا آپ کو سیٹسفائی ہونا آپ کو کرانا، میرا مقصد ہے سیٹسفائی کرانا کہ آپ کمپلیٹ سے پڑھ لیے، چلو الحمدللہ بول کے. تو یہاں پہ ہم لوگوں کو دیکھو بیگم حضرت محل کا اصلی نام کیا تھا؟ امراؤ جان تھا نام ہے یہ اصل. نواب مطلب سینٹنسز میں جمع کے لکھو بول کے بول رہا ہوں، آپ لکھ لے سکتے، نو پرابلم. صبح شام، یہاں پہ دیکھو اس میں دیکھو کتنا اچھا ہے، اول آخر، آزاد خید، جنگ امن، عورت مرد، بیٹی بیٹا. یہ پورے کیا ہیں؟ اپوزٹ ورڈس ہیں. اور یہاں پہ دیکھو آپ بادل کے اندر یہاں پہ کچھ جمع تلاش کر کے لکھو بول کے ہیں. بیٹی بیٹیاں یہاں پہ آلریڈی لکھے ہیں، حکومت حکومتیں، حضرت حضرات، جنگ جنگیں، خاتون خواتین، اور عورت عورتیں. یہ پورے کیا ہیں؟ اس کے واحد جمع ہے. تو آپ رخ کا بھی یہاں پہ کچھ مشرق کا تو میم شین رے قاف یہ پورا ملا کے آپ لکھ لے سکتے، نو پرابلم. تو اس کے بعد ہم نیکسٹ دیکھیں گے اس کے اندر زبان شناسی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. تو یہاں پہ میں گھر آیا، وہ اسکول گیا، یہ آدمی اچھا ہے. تو یہاں پہ میں، وہ، یہ پورے کیا ہیں؟ یہاں کے پرناؤن بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ ضمیر بولتے ہیں. نام کے بجائے خط کشیدہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو یہاں پہ نام کے بجائے جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہم لوگ ضمیر بول کے. ہم جا رہے ہیں، تو ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے. وہ کھا رہا ہے، وہ ضمیر ہے. تم کیا ہے؟ ضمیر ہے. ان کیا ہے؟ ضمیر ہے. آپ کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو نام کے بجائے جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں، کیا ہر ہمیشہ دیکھو فار ایگزامپل سبیحہ، اب سبیحہ یہ کام کرو،
سبیہ وہ کام کرو، سبیہ یہ چیز لاؤ، سبیہ وہاں پہ جا کے آؤ. اور تو ہم بار بار ہم نام کا استعمال کرتے کیا؟ وہ لے کے آؤ، تم کہاں جا رہے ہو، ہم یہاں ہیں. تو ایسا ہم لوگ جو استعمال کرتے ہیں نام کے بجائے، اس کو بولتے ہیں ہم ضمیر بول کے. ہمارا وطن، تو ہمارا وطن لکھنے والے کون ہیں؟ برج نارائن جپست بول کے، جپست بولتے برج نارائن. تو ہمارا وطن میں برج ہے. ایسا کچھ تو یاد رکھ لو آپ، ہم لوگ کو یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے. تو ہم بی اماں کی بات کرتے ہیں، تو بی اماں مولانا محمد علی اور مولانا شوکت علی کی ماں تھیں. بہت ہی مشہور ہیں انہوں، مجاہدہ نے آزادی کے لیے لڑے تھے انہوں، ہمارے لیے جو آزادی دلانے کے لیے. مطلب ان کا جو بانو بیگم، یعنی کہ ان کا اصلی نام کیا ہے؟ آبادی بانو بیگم ہے. وہ کیا کہتی ہیں بولے تو ہندوستان تبھی آزاد ہو سکتا ہے جب ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے. اوکے. تو انہوں بہت ہی مشہور تھے، جب خلافت تحریک کی سرگرم کے رکن بھی تھے انہوں. اور ان کے 4 بیٹے تھے، تو اس میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد شوکت علی دونوں مشہور ہیں. اور ان کا کہنا کیا ہے بولے تو ان فرنگیوں کا طریقہ چھوڑو اور اپنے بزرگوں کے طریقے پر رہو. بے شک صحیح، ان فرنگیوں کی نوکری مت کرو، ان سے انعام نہ لو، یہ لوگ بڑے مکار اور دھوکے باز ہیں. تو ان کا کہنا ہے یہ. اوکے. تو ان کی موت کے بعد بھی ان کو کھدر کا کفن دیا جائے، اور ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اتنے دن تک زندہ رکھے، وہ ملک کو آزاد دیکھیں. ماشاء اللہ، ان کی بہت اچھی خواہش تھی. دیکھو انہوں جتنے دن تک زندہ رہتے، جب تک آ کے انہوں ملک کی آزادی دیکھنا بول کے، ان کو اتنا خواہش تھی بول کے. تو آزادی اتنی آسانی سے نہیں آئی، لیکن ہم لوگ آزادی کا فائدہ جو آزاد ہیں، ہم لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور ہمیشہ ہم دوسروں کی خدمت اور دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لیے لگے رہنا ہے. جتنا ہو سکے ہم لوگ ہیلپ کرنا ہے. اوکے. تو بڑھتے چلو بلکہ یہاں پہ ایک لیسن ہے، تو بڑھتے چلو کے اندر ہم لوگ کیا پڑھتے بولے تو بچوں کو حوصلہ دینے کے لیے آگے بڑھو بول کے. اٹھو 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 اٹھو، کمر کسو کمر کسو، سحر سے پہلے چل پڑو، کڑی ہے راہ دوستوں. مطلب یہاں پہ بچوں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ سوتے مت رہو، اٹھو اٹھو، مطلب منزل آپ کی آگے ہے، کیا کیا کرنا ہے جو بھی آپ کر سکتے بول کے. تو بڑھتے چلو لکھنے والے کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاں. نہیں، استغفر اللہ. تو یہاں پہ لکھنے والے کون ہیں بولے تو، معاف کرنا، مطلب محمد مصطفیٰ بولے تو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم بول کے آ گیا، لیکن ایسا نہیں بولنا چاہیے، یہاں پہ رکھ لیے ہیں ایسا نام انہوں. تو ان کے لکھنے والے کون ہیں؟ بڑھتے چلو کے محمد مصطفیٰ خاں مدعا ہیں. تو یہاں پہ دیکھو آپ، یہاں پہ اس سے ہم لوگ کیسے یاد رکھنا بولے تو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلیں گے تو ہم ہر ہمیشہ آگے بڑھیں گے بول کے، ایسا کچھ ہنٹ رکھ کے آپ اس کو یاد رکھ لے سکتے ہیں. اوکے. میری باتیں بہت جلدی ہوں گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی، تو تھوڑا بہت پاز کر کے سن لیں. اوکے. کیوں بولے تو آپ کو کم وقت میں زیادہ کنٹینٹ بولنا ہے نا، تو آپ بور نہیں فیل ہونا ہے. کمر کسنے کا مطلب ہے تیار ہونا، سحر کا مطلب ہے صبح، کڑی کا مطلب ہے سخت مشکل. آپ کڑی سے کڑی محنت کرو بولتے رہتے. کڑی بولے تو وہ کڑی نہیں ہوتا جو ہم لوگ پکوان میں پکاتے. راہ کے معنی ہے راستہ، بے خطر معنی ہے محفوظ، امن و امان، اور خوف کے معنی ہے ڈر، منزل کا معنی ہے ٹھکانہ، ولولہ جوش. یہاں پہ دیکھو ولولہ کیا ہے؟ جوش ہے. حوصلہ ہمت، مرحلہ مقام منزل. تو یہ پورے سمپل چھوٹے چھوٹے ہیں، تو پھر بھی آپ اس کو یاد رکھنا ہے. اوکے. اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ پھر پیراگراف آ گیا ہے، تو پیراگراف کو ہم بعد میں کریں گے. اوکے. تو تھوڑا پی ڈی ایف اوپن ہونے میں تھوڑا بہت ٹائم لگ رہا، پھر بھی نو پرابلم، ہم لوگ ایک ایک کر کے دیکھتے آئے ہیں. آپ آرام سے دیکھتے ہیں، اب تک بھی آپ دیکھ رہے ہیں بولے تو صحیح میں بہت قابل تعریف کی بات ہے. اور بہت ایزی سے آپ کو ایک 1 آور یعنی کہ 50 منٹس کے اندر آپ کو کمپلیٹ ہو جا رہا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ زبان شناسی ہے، تو یہاں پہ اسم اور ضمیر کا دیا گیا ہے. تو فاطمہ کیا ہے؟ اسم ہے. ہم کیا ہے؟ ضمیر ہے. وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے. جانور کیا ہے؟ اسم ہے. تم کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو ایسا ہم ایزی سے کلاسیفائی کر لیے. تو آپ کو تھوڑا بہت سلو دیکھنا ہے تو آپ کیا کریں، پاز کر کے یا سلو میں جا کے دیکھیں، وہ سلو میں آتا آپ کو. اس کے بعد نیا سبق ہے یہاں پہ، یہ آپ کو نہیں پوچھتا، لیکن پھر بھی آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اس کے اندر کیا موجود ہے. تو ہم لوگ کو دیکھو یہاں پہ کامیابی بہت مشکل ہے
تو کوشش کرو تم، کبھی کوشش نہیں بیکار جاتی، اگر مضبوط ہے بچوں ارادہ ملے گی کامیابی جگمگاتی. بے شک کبھی بھی آپ کا ارادہ مضبوط ہے سمجھو، آپ کی محنت کبھی بھی بیکار نہیں جاتی، بے شک کبھی بھی بیکار نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ اپنی محنتوں کو کبھی بیکار نہیں کرتا. تو الحمدللہ ہم سکسیزفلی آ کے تھرڈ کلاس کمپلیٹ کر لیے. تو اس میں آپ کو ایک پوائنٹ بھی نہیں چکا، یعنی کہ بچا ہے. آپ کو ڈیٹیل سے انفارمیشن جتنا بھی دینے کا میں کوشش کری تھی الحمدللہ میں دے دی ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اتنے وقت تک آپ آرام سے سنے ہیں. اگر آپ کو پسند ہے تو اپنے فرینڈس کو بھی شیئر کریں، وہ بھی تعلیم حاصل کریں. اور جن کے پاس ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں وہ ٹیکسٹ بکس دیکھ کے پڑھیں، تو کیا ہوتا ہے جلدی ان کے اندر سیکھنے کی خواہش بہت زیادہ ہوتی. تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کے اندر ایک سبجیکٹ سے سمجھایا جائے گا. مطلب جتنا بھی مجھے وقت ملے گا میں کچھ نہ کچھ آپ کو سبجیکٹ کے ریلیٹڈ میٹرز یوٹیوب پہ رکھتی رہوں گی. آپ پلیز اپنے دوستوں کو شیئر کریں. جزاک اللہ آپ کا اپنا قیمتی وقت ہم لوگوں کو دینے کے لیے. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم.